अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में महरीन सप्तैन और डॉक्टर बाबर अवान आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। बात करेंगे आज ताजरों की। जी हाँ, ताजिर पहली बार ताजराना हुकूमत से टकरा गए। IMF के लिए तरले, अपने ताजरों के लिए धक्के। फौजी अदालतें मंजूर या न मंजूर, फैसला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम पर क्या फैसला करेगी, ये जरूर जानिएगा। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाद LPG कीमत में कमी हुई या अवाम के साथ धोखा, ये हम आपको आज बताएंगे। और वज़ीर आज़म हेल्थ स्कीम का भी जरूर जिक्र करेंगे, जहां गरीब तरीन अजला को नजरअंदाज किया गया। आज तलाश गुमशुदा में हम तलाश करेंगे महकमा मेहनत और पंजाब के वजीर आला को। बाबर साहब, बहुत सी अहम बातें करनी है हमने, लेकिन आज हम जरा आगाज कर लेते हैं। आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक अहम फैसला आने वाला है। जी हाँ, आइंदा हफ्ते एक सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला आने वाला है और अगले पंद्रहवाड़े में एक अहम तब्दीली भी आने वाली है, इसलिए कि आज 1 अगस्त है और 16 अगस्त को चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क साहब रिटायर हो जाएंगे और नए चीफ जस्टिस आएंगे जवाद ख्वाजा साहब, जो एक नई तारीख इस एतबार से बनाएंगे कि वो पाकिस्तान की तारीख के मुख्तसर तरीन अरसे के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। उनका जो टोटल टेन्योर है वो 23 दिन का है। अच्छा। और आईनी प्रोविजन ऐसी है कि सीनियर मोस्ट को बनाना पड़ेगा, इसलिए वो आएंगे इतने दिनों के लिए। उसके बाद फिर अनवर ज़हीर जमाली साहब आ जाएंगे। लेकिन आपके सवाल की तरफ मैं वापस आता हूँ कि अगला हफ्ता इस एतबार से बहुत ही अहम है, बल्कि पंद्रहवाड़ा बड़ा अहम है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं, जिनके ऊपर पूरे सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के फुल बेंच ने, फुल कोर्ट ने रादर कह देना चाहिए, ये मुकदमात सुने जो आईनी तरामीम के पिछले मुकदमात पड़े हुए थे 18वीं 19वीं तरामीम के, और जिनके साथ जो साबिक सियासी चीफ जस्टिस लंबार साहब, उनकी आदत थी कि मुकदमा सियासी हो तो उसके साथ फिर खेला जाता है और उसका नतीजा ये है कि अब वो सियासत भी खेलने की कोशिश करेंगे। जो पहले सरकारी खर्च पे होती थी अब अपने खर्चे पे करना पड़ेगी। जो असल इशू है वो ये है कि इस वक्त 21वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की जो मारूजी हालत थी, जंग के जो हालात थे, पेशावर में जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, बाकी सारे जितनी भी वारदातें हुई, उनके नतीजे में पाकिस्तान में एक डिफाइनिंग मोमेंट आ गया। उस डिफाइनिंग मोमेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई 21वीं तरमीम की सूरत में, और दूसरा जो आर्मी एक्ट है उसमें तरमीम की गई, और उसके बाद पाकिस्तान में दूसरी मरतबा फौजी अदालतें बनी। लोग कहते हैं पहली दफ़ा फौजी अदालतें बनी, नई आइन बनने के बाद दूसरी दफ़ा बनी, बल्कि तीसरी दफ़ा। ज़ियाउल हक के ज़माने में उसको तो लोग समझते ही नहीं है ना, कोई आइनी दौर था, इसलिए उसका जिक्र नहीं किया जाता। नवाज शरीफ साहब ने पहले जो अदालतें बनाई थी वो लिमिटेड पर्पज़ था उनका, और ये हालात पाकिस्तान के नहीं थे, इसलिए जो शेख लियाकत केस में उन अदालतों को कालादम करार दे दिया गया था। अब पहला मैं एक ऐसी बात ज़रूर कौम के इल्म में लाना चाहता हूं जो इससे पहले कौम के इल्म में नहीं है, वो हम इस फोरम से आपके सामने रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के आईन में तरमीम का तरीका क्या है और कौन तरमीम करेगा। कोई अदालत तरमीम करेगी, कोई जलसा तरमीम करेगा, या पार्लियामेंट तरमीम और करेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट इस आइन में तरमीम का इख्तियार भी रखती है? उस पे भी आ जाएंगे, उस पे भी आ जाएंगे, उस क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे। ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। सबसे पहले आइन के आर्टिकल 238 की तरफ हम चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी। ये आपको इस वक्त नजर आ जाएगा स्क्रीन में, आर्टिकल 238 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लिखा हुआ है 238 Amendment of the Constitution. Amendment of the Constitution subject to this part. The Constitution may be amended by Act of Majlis-e Shura, the Parliament. वो जो तरमीम करनी है इस आइन के अंदर, जिस तरह की भी तरमीम करनी है, मैं इस पे भी आऊँगा। पहले आइन और तरह का था, लेकिन 18वीं आइनी तरमीम के बाद ये प्रोविजन बड़ी मजबूत हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट करना पाकिस्तान के आइन में ये इख्तियार है पाकिस्तान की पार्लियामेंट का, जिसके 2 हिस्से हैं, एक कौमी असेंबली है और दूसरा हिस्सा उसका सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, जो हाउस ऑफ फेडरेशन भी अब कहलाता है। अब आगे चलिए जी जरा, इससे आगे ये है कि ये अमेंडमेंट किस तरीके से होगी, इसका तरीकाकार क्या है। वो आइन के आर्टिकल नंबर 239 239 में कि अमेंडमेंट बिल जो आएगा
जो तरमीम आएगी वो कैसे आएगी, अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन मे ओरिजिनेट इन ईदर हाउस, और फिर लिखा हुआ है बिल हैज बीन पास्ड बाय द वोट्स ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। एक तो ये है कि जो आईनी तरमीम का बिल है ये किसी भी हाउस में आ सकता है, ये पार्लियामेंट के अपर हाउस में आ सकता है, सेनेट में, लोअर हाउस में आ सकता है, नेशनल असेंबली में, नंबर 1। लेकिन ये 75% जो टोटल मेंबरशिप है उस दिन जो ऐवान में मौजूद है उनकी हाजिरी नहीं लगेगी सिर्फ कि जी इतने मौजूद हैं तो उनमें से 75%, जो टोटल मेंबरशिप है उसके ऊपर 75% लोग, 2/3 मेजॉरिटी वो इसको अमेंड करेगी। अब जरा और आगे चलिए जी, अगला जो इसका आपका सवाल है उसके ऊपर चलते हैं बराह रास्त, फिर हम वापस आ जाएंगे 21वीं आईनी तरमीम के ऊपर और फौजी अदालतों की तरफ हम फिर बात करेंगे। जो 239 का जो अगला हिस्सा है अहम, वो है 5, ये दिखा दीजिए जी। ये आपके सवाल का जवाब है। आपका सवाल ये था कि क्या अदालत को इख्तियार है कि वो किसी अमेंडमेंट को खत्म कर सके। आपका आइन, ये बाबर अवान आपका नहीं कहता, ये आपका आइन कहता है, ये मेरी जाती राय नहीं है, ये पाकिस्तान के मुत्तफिका वायद दस्तूर के अंदर लिखा हुआ है, नो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, के आइन के अंदर कोई भी तरमीम शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, किसी जगह भी उसको सवाल उस पर नहीं उठाया जा सकता, इन एनी कोर्ट, अदालत समेत, और ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर, यानी अदालत समेत। इसको जरा हटा दीजिए जी, फिर आगे जरा जाएंगे आप। इसका जो सब आर्टिकल 6 है वो भी मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन इस पे पहले हम बात कर लेते हैं। आइन इस बात पे वाजे है, और जो पहली जब हुई थी आईनी तरामीम आई थी उस वक्त मैं लॉ मिनिस्टर था, उस वक्त भी हमारा यही मौकफ था। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी अब यही मौकफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर फैसला करती है तो वो फैसला क्या हो सकता है, ये जानना चाहती है पूरी कौम के वो फैसला क्या हो सकता है। अच्छा, उसके ऊपर जाने से पहले एक और ऐसी आइन की दफा है जिसके ऊपर कभी गुफ्तगू नहीं, वो हम दफा दिखा देते हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी खुल के बात कर लेंगे। वो दिखा दीजिए जी, 239 सब आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता है कि हम इस शक को दूर कर रहे हैं, ये मेरे दौर में बना था जी, फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर, कि हम इस शक को दूर करने के लिए ये बात खुल के कह देते हैं दैट देयर इज नो लिमिटेशन व्हाटसोएवर ऑन द पावर ऑफ द मजलिस शूरा पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही कि जो प्रोविजन, इसका सबब क्या है कि ये आया कि हम शक दूर कर देते हैं कि पार्लियामेंट आइन के किसी हिस्से को भी अमेंड कर सकती है। अब ये क्यों सवाल पैदा हुआ, ये जो पिछली बहस जितनी भी हुई थी 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर, 19वीं आईनी तरमीम के ऊपर और अब 21वीं आईनी तरमीम के ऊपर, वो एक नुक्ता है जिसके गिर्द वो सारी बहस घूमती रही, और वो नुक्ता ये है कि आइन के अंदर कोई बुनियादी स्ट्रक्चर है। जिस तरह कहते हैं ना, ये 4 पिलर हैं, ये 3 पिलर हैं, इस तरह का कोई बुनियादी स्ट्रक्चर है जो अगरचे दिया गया नहीं, मुख्तलिफ जगह पे लोग पढ़ के उसको, और अदालतों ने नजरिया जरूरत के तहत भी बुनियादी स्ट्रक्चर जो है उसकी बात की हुई है। अब ये अमेंडमेंट जो आने के बाद जो सब आर्टिकल 6 आया, इसके बाद वो बुनियादी स्ट्रक्चर वाली बात तो खत्म हो गई ना, कि आइन में तरमीम ये असेंबलियां नहीं कर सकती, असेंबलियों नहीं करनी है और इसी पार्लियामेंट ने करनी है। अब आ जाइए आपके सवाल की तरफ कि क्या फैसला हो सकता है। फैसले हो सकते हैं 3। अच्छा, वो क्या? पहला, सबसे पहले तो यह है कि ये सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट कहे कि हमने पिटीशनें जैसी की तैसी हैं वो हमने सारी कबूल कर ली, मंजूर कर लिया, और आईनी तरामीम को हमने उड़ा दिया। पाकिस्तान में आ जाएगा कैओस। पाकिस्तान में सोसाइटी पहले ही ओवर पोलराइज्ड मैं कहता हूं, ओवर पोलिटिसाइज्ड मैं कहता हूं, कई एतबार से ओवर सेक्शनाइज्ड भी है। सारे जानते हैं कि कितना सेक्टेरियनिज्म लोग उसके प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। अच्छा, अब जो असल इशू होगा वो ये होगा कि जो ही ये फैसला, अगर इस तरह का फैसला आया तो उसके बड़े दूर रस नताइज होंगे। पहला नतीजा उसका ये होगा कि पार्लियामेंट और अदलिया लगेगा कि एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, और पार्लियामेंट का मूड ऐसा है कि वो सिर्फ अपनी जुरिस्डिक्शन के लिए उन्होंने, लोग मरे हुए उनके दरवाजे के ऊपर पड़े थे, उन्होंने परवाह नहीं की।
لوگ وہاں رول رہے تھے باہر بیٹھے ہوئے, پارلیمنٹ نے پرواہ نہیں کی. یہ رویہ سب نے دیکھا ہوا ہے. ایک یہ ہو گیا. ایک دوسرا بھی اس کا پہلو ہے. وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے. اگر یہ آئینی ترمیم ختم ہو جاتی ہے, پٹیشنز الاؤ ہو جاتی ہیں, تو پھر ہم جا کے 0 پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے. اور وہ 0 پوائنٹ یہ والا نہیں ہوگا جس کے نزدیک اس وقت آج کل اسلام آباد میں کچی آبادیوں کو اڑایا جا رہا ہے. وہ 0 پوائنٹ بڑا خطرناک ہے جس کے اوپر پاکستان جا سکتا ہے. یہ اس کا دوسرا نتیجہ ہوگا. اچھا, اب پہلا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ساری کی ساری آئینی درخواستیں خارج کی جا سکتی ہیں, اور سپریم کورٹ کہے کہ فلاں 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 اس کی وجوہات ہیں, ہم ان آئینی درخواستوں کو منظور نہیں کرتے, نامنظور کر کے ان کو خارج کیا جا سکتا ہے. تیسرا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہے کہ اس میں فلاں فلاں چیزیں کم ہیں. مثلا اپیل کا رائٹ ہے, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہونا چاہیے. اور مجھے یاد آتا ہے اس کیس میں شہید بی بی صاحبہ کا وکیل تھا. SCS کوٹکنا کیس چلا. بی بی صاحبہ عدالت کی اجازت سے بیرون ملک چلی گئیں, اور ان کی جگہ عدالت میں میری حاضری لگتی تھی. اس حاضری کے دوران ایک پچھلی ڈیٹ کا لکھا ہوا فیصلہ ایک بینچ نے سنا دیا. وہ پھر پکڑا گیا, تاریخ بھی پکڑی گئی. وہ فیصلہ پھر سپریم کورٹ نے ختم بھی کر دیا. اس کے خلاف جب ایبسنشیا میں ان کو سزا دی گئی, غیر حاضری میں سزا دی گئی, تو اس وقت اپیل نہیں تھی نیب کے آرڈیننس کے اندر, اور احتساب ایکٹ ہوتا تھا نواز شریف صاحب کا بنایا ہوا اس کے اندر. اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس ارشاد حسن خان صاحب کہ بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ رائٹ آف اپیل ایک پیدائشی حق ہے. اس لیے اس کو, میرا یہ دھیان ادھر جاتا ہے اچھا کہ شاید اس طرح کی کوئی چیزیں آ جائیں. اس کا زیادہ چانس ہے کہ یہ رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے, اور یہ اس کا پروسیجر یا ڈیو کورس ہونا چاہیے. آئین کے آرٹیکل 10A کا حوالہ آ سکتا ہے. لیکن ایک چوتھا راستہ بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی موجود ہے. وہ راستہ موجود یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے ہی کہہ دیا جائے کہ آپ یہ ترامیم ہم سجیسٹ کرتے ہیں, ان ترامیم کو پارلیمنٹ غور کر لے, اور غور کر کے وہ منظور کر لے, دوبارہ پارلیمنٹ میں ہی بھیج دیا جائے. لیکن پاکستان اس وقت جو اندرونی امن و امان کی صورتحال ہے اس میں رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. میں یہ سب کو کہہ رہا ہوں, رسک ہم نہیں کوئی لے سکتے. ٹھیک, اس لیے کہ بڑے لمبے عرصے کے بعد لوگوں نے چاند رات منائی ہے, بڑے لمبے عرصے کے بعد خیریت سے عید لوگوں نے پڑھی ہے, اور بڑے لمبے عرصے کے بعد اب لوگ پھر لمبی تان کے سونا شروع ہوئے. ٹھیک ہے, یہ ماحول رہنا چاہیے. بالکل صحیح. سپریم کورٹ کا آئینی ترمیم پر تو فیصلہ آنا ہے, اس کا ہمیں ابھی انتظار ہے. لیکن بابر صاحب, ہمارے تاجر برادری جو ہے وہ بڑی پریشان ہے, اور ایک وقت تھا کہ ہماری تاجر برادری اور ہماری حکومت کے درمیان بڑی مفاہمت تھی, بڑا ان کے درمیان ایک سلوک تھا. لیکن اس وقت تاجر جو ہیں وہ اپنی تاجرانہ حکومت کے خلاف کھڑے نظر آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ آج تو وہ شہر بھی کمال کر گیا جی, فیصل آباد, جس کے 8 بازار کہتے ہیں پاکستان کے سب سے مہنگے بازار ہیں, اور جس میں سب سے زیادہ اس حکومت کے فائنانسر ہیں, اس پارٹی کے فائنانسر ہیں. وہاں 1-2 لوگ ایسے انہوں نے ہاتھا پائی کرنے کی اور فوٹیج بنوا کے خبر چلوانے کی کوشش کی. لیکن آج کی ہڑتال بہت لمبے عرصے کے بعد, یہ کئی اعتبار سے تاجروں کی ہڑتال بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلا, تاجروں کی ہڑتال اس اعتبار سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کوئی سیاسی سرپرستی حاصل نہیں تھی. انڈیجنسلی پاکستان کا ایک ایسا طبقہ جو گلی محلے میں بیٹھا ہوا, انہوں نے یہ ہڑتال کی. دوسرا, یہ ہڑتال کوئی کسی بڑے گروپ کی طرف سے سپانسرڈ نہیں تھی. سمال ٹریڈرز جو چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں, میں جانتا ہوں اکثر کو ذاتی طور پہ انہوں نے یہ آرگنائز کی, انہوں نے اس کا آغاز کیا, انہوں نے اس کو فیول فراہم کیا, اور انہوں نے اس کو چلایا. اچھا, اور ایک اور پہلو ہے جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں تاجروں نے وزارت سمدی امور کو مسترد کر دیا ہے. جو ٹیکسیشن ہے ظالمانہ, جس کے اوپر سیاسی جماعتیں خاموش ہیں, میری طرف سے تو تاجروں کو شاباش بھی ہے جی, اور ان کو سلام بھی ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونے کی ہمت کی ہے. ہم ان کے ساتھ بھی ہیں, اور جتنی ان کی حمایت ہو سکتی ہے, قانونی, آئینی, دامے درمے قدمے سوکھنے کہتے ہیں نا, ساری قسم کی, وہ کرنی چاہیے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان میں بینکنگ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. آپ بینک میں جا کے دیکھیے نا جی, ان کو کہیے کہ مجھے اتنے لاکھ روپے چاہیے, تو لوگ کس طرح سے آگے آپ کو دیکھیں گے. جس طرح آپ 50 پاؤنڈ کا اگر نوٹ لے کے لنڈن کی کسی دکان میں چلے جائیں نا, تو پوری دکان کے اوپر سارے سپروائزر اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایٹمی فارمولا تو نہیں آ گیا, وہ اس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں.
اپنے کرنسی نوٹ کو. یہی حال ہو گیا یہاں پہ ہمارا یہ جو ٹیکس لگا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس اس کے بعد. صحیح. اچھا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی بالکل, میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس تو اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن یہ جب کال آئی ہڑتال کی اور یہ جو سوال پیدا ہوا اس پہ تاجر برادری تھوڑی سی تقسیم بھی نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جن کی ایف بی آر سے مذاکرات ہوئے وہ کوئی اور تھے. اچھا میں اور طرح سے اس کو دیکھتا ہوں. اچھا. تاجر برادری تقسیم نہیں ہوئی, ہڑتال ڈبل ہو گئی ہے. ڈبل تاجر برادری اگر اکٹھی ہوتی تو ایک آج یکم کو ہڑتال ہوتی نا, اب 5 کو پھر ہونی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاجروں نے جانے میں انجانے میں کسی طریقے سے ایسی اسٹریٹجی بنائی کہ جس کے اندر ہڑتال وہ ایک ہفتے میں 2 بار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر حکومت ان کی بات نہیں مانتی. اور یہ حکومت صرف اور صرف آئی ایم ایف کی سنتی ہے, یہ حکومت صرف اور صرف رعایت دیتی ہے مودی سرکار کو, یہ حکومت پاکستان میں صرف اور صرف بڑوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے, اس لیے اس نے نہیں سننا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ڈار صاحب نے کون سا الیکشن لڑنا ہے, کون سا باہر نکلنا ہے, ان کو تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, اس لیے وہ بھی نہیں سنیں گے. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ تاجروں کے دونوں گروپوں نے ہڑتال کے اوپر تو کسی کا اختلاف نہیں ہوا, تاریخ کے اوپر اختلاف ہو گیا. اچھا پھر ایک اور کام جو ابھی شام کو ہوا ہے, یہاں بیٹھنے سے ہمارے کوئی 2 گھنٹے پہلے ہوا ہے, وہ بھی میں بتا دیتا ہوں, لیٹسٹ ہے. وہ ایپٹما ہے جو آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن ہے, اس کے مذاکرات ہوئے. وہ مذاکرات بھی ابھی ناکام ہو گئے. اور سمدی صاحب نے ان کی بھی کوئی بات سننے سے انکار کیا, لیکن انہوں نے ٹرک یہ لگانے کی کوشش کی کہ ہڑتال کو ناکام بنانے کے لیے ان کو گلگت جانے والے یا سست بارڈر ہے نا جو ہمارا چائنا کے ساتھ, وہاں جانے والے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کی ہے. ایپٹما والوں کو انہوں نے کہا جی 30 اگست کو آپ کی بات سنیں گے, یعنی 5 اگست کو آپ ہڑتال میں نہ جائیں, ہم آپ کی بات کب سنیں گے, 30 اگست کو. یہ ان کو ٹرک کی بتی دکھائی گئی ہے, لیکن ایسا ہونا نہیں ہے. ایپٹما کے جو مطالبات ہیں اس کے اوپر ہم یہاں پہ بات کر چکے ہیں. پاکستان کے پاس, میں آج پھر دہرا دیتا ہوں, ایپٹما کا چونکہ ایشو آج پھر ریلیو ہوا ہے اس لیے میں اس کو دہرا دیتا ہوں. پاکستان میں جو باہر سے ہمیں پیسے بھیجے جاتے ہیں ان کے بعد ایک ہی سیکٹر ہے پاکستان میں ٹیکسٹائل کا, ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ان کی خاص طور پہ, جو بیرون ملک جاتا ہے اور وہاں سے ہمیں ڈالر ملتے ہیں, وہاں سے ہمیں ریال ملتے ہیں, وہاں سے ہمیں پاؤنڈ ملتے ہیں, وہاں سے ہمیں یورو ملتا ہے, اور وہاں سے پاکستان کو زر مبادلہ ملتا ہے. اب اگر اس پہ بھی آپ کی توجہ نہیں ہے تو پھر آپ کہاں دیکھ رہے ہیں جی؟ صحیح ہے. اچھا بابر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, لیکن ایک بڑا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے کیا یہ ختم کیا جا سکتا ہے کسی طرح؟ ڈیفینیٹلی. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکسیشن کا ایک نیا, عدالتوں نے نوٹس لیے ہوئے ہیں, بڑا اچھا ہے. میں کہتا ہوں پلیز تھوڑے سے اور نوٹس لے لیجئے آپ جاتے جاتے, بلکہ میں تو جو چیف جسٹس صاحب 16 اگست کو جائیں گے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, انہوں نے بڑے کم نوٹسز لیے ہیں. ایک نوٹس اس کا وہ ضرور لے لیں جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہو رہی ہے, اور ٹیکسیشن اسمبلی کے اندر ڈسکس نہیں ہو رہی. مثلا جتنے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں, پنجاب کے اندر جو ٹیکس لگائے گئے 100 روپے کا آپ ڈالیں گے اگر لوڈ, تو اس میں سے کتنے پیسے نکلیں گے, آپ کو ملیں گے 58 روپے. یہ 52 روپے آپ کی 42 روپیز آپ کی جیب کاٹی جائے گی اور وہ چلے جائیں گے کسی اور کے اللہ تللے میں یا اس کی عیاشی میں چلے جائیں گے. اسی طرح سے باقی جو ٹیکسیشن ہو رہی ہے اور یہ ٹیکس بھی اس میں شامل ہے. بلکہ یہاں پہ ایک اور سوال میں پٹ ان کرتی ہوں کہ کیا یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے یہ لگایا جو گیا ہے آئینی طریقے سے لگایا گیا؟ نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. ٹیکس کوئی, یہ اب آئینی طریقہ میں سادہ بتا دیتا ہوں لوگوں کی سمجھانے کے لیے, کہ پاکستان میں کوئی ٹیکس بھی پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر نہیں لگایا جا سکتا. اچھا. یہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے سارے ٹیکس لگ رہے ہیں جی. یعنی سب لوگوں کو بیٹھنا چاہیے اسے متفقہ طور پر ایکسپٹ کرنا چاہیے, جبکہ یہاں پہ ہوتا ہی ہے. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیں گے. ابھی اہم موضوعات پر ہماری گفتگو جاری ہے. پیٹرولیم پہ بات کریں گے, وزیر اعظم ہیلتھ اسکیم پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بظاہر تو ایک اچھی خبر تھی کہ پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں میں کمی کی گئی, ایل پی جی کی قیمت میں کمی کی گئی, لیکن در حقیقت کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہ بھی ضرور جانیں. بابر صاحب سب سے پہلے تو ایل پی جی کی بات کر لیتے. 10 روپے کلو کم کر دیا گیا اس کی قیمت میں. ذرا یہ بتائیں کہ یہ واقعی اتنا کم کیا گیا اور اس کو کم کر کے کچھ اور تو نہیں کر دیا گیا؟ اچھا اگر آپ اجازت دیں نا تو تھوڑا سا میں لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گی, ایل پی جی کی بات بھی کر لیتے ہیں. میں ٹوٹل بتا دوں کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا ہاتھ کس طرح سے ہو رہا ہے. اب یارڈ سٹک اس کی ہم نے رکھ لیا ایک پڑوسی ملک جس کی آبادی ہم سے کئی گنا زیادہ ہے اور وہاں پہ کنزمپشن بھی بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے اگر حکومت چاہے تو پیسے بھی بڑے لوگوں کی جیبوں سے نکال سکتی ہے. وہاں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اچھا ایک بات میں آغاز میں ہی کہہ دیتا ہوں
کہ اس وقت بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں ہمارا جو روپیہ تھا وہ بنگلہ دیش کے ٹکا سے اور بھارت کے اندر روپیہ جو چلتا ہے اس سے زیادہ بھاری تھا، لیکن آج ہمارے 2 روپے کا بھارت کے اندر 1 روپیہ ملتا ہے. یعنی اگر ہم 2 روپے کی رعایت کرتے ہیں اور بھارت بھی 2 روپے کی کرے گا تو بھارت نے 4 روپے کی رعایت کی ہے، 2 روپے کی نہیں کی. اچھا، اب اس طرح کے انالیسس کے لیے ہم نے جو آپ کے لیے جو تیاری کی ہے جی انالیسس دکھانے کی، پیٹرول کی قیمت سے ہم اس سے آغاز کر لیتے ہیں جی، کہ اس وقت جو پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی ہے پاکستان کے اندر وہ 1 روپے 3 پیسے پر لیٹر کمی ہوئی ہے. بھارت کے اندر یہ کمی ہوئی ہے 2 روپے 43 پیسہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کے اندر کرنسی ریٹس کی فلیکچویشن کی اگر اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ لوگوں کو پاکستان کے مقابلے میں، صارف کے مقابلے میں 9 روپے کا فائدہ دیا گیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی، یہ تھا پیٹرول. اب ذرا ڈیزل کی طرف آپ آ جائیے جی. جو ڈیزل ہے اس کی قیمت میں پاکستان کے اندر کمی ہوئی ہے 2 روپے 6 پیسے اور بھارت کے اندر ہوئی ہے 3 روپے 60 پیسے. یہ کمی دراصل جو بھارت کے اندر ہوئی ہے یہ تقریباً 8 روپے کے قریب بنتی ہے، جا کے 3 روپے 60 پیسے کے، 8.25 روپے آپ لگا لیں کرنسی کو اگر آپس میں کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، یعنی ڈبل نہیں ہے، یہ ٹرپل بھی نہیں ہے، کوادرپل ان کو لوگوں کو فائدہ پہلے میں بھی تھا اور اس میں بھی ہو گیا. اب جو اگلا جو ہاتھ ہوا ہے نا جی، وہ ڈیزل کی قیمت کی ہم نے بات کر لی ہے، پیٹرول کی قیمت کی بات کی، ڈیزل کی قیمت کی بات کی. جو عالمی منڈی کے اندر نا جی جو قیمتوں میں کمی کا فائدہ ہے وہ عوام کو دینے کی بجائے جو جنرل سیلز ٹیکس ہے اس کا، اس میں 13% اور اضافہ کر دیا گیا. یعنی 1 روپے 3 پیسے پاکستان کے لوگوں کو جو دیا گیا پیٹرول میں، ڈیزل میں 2 روپے 6 پیسے جو دیے گئے وہ، اور ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں ایل پی جی کے اوپر سیپریٹلی بھی، یہ دونوں اگر آپ ملا لینا تو یہ بن جاتے ہیں آپ کے 3 روپے 9 پیسے. ان کو آپ 4 روپے لگا لیں، 9 روپے اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں کی پھر جیب جی ایس ٹی کے نام کے اوپر کاٹ لی گئی ہے. صحیح، یعنی جو دیا گیا اس سے زیادہ لے لیا گیا جی، ڈبل سے بھی زیادہ لے گیا نا جی. واپس جو لیا گیا، جیب تو بڑی فراخ دلی سے حکمران کاٹتے ہیں نا جی. لوگوں کو یہ میتھ سمجھ نہیں آیا ہوگا نا، اب وہ ذرا سمجھا دیا. اچھا، اب اس کا جو ایک بات اور دیکھ لیجئے گا، ہم نے تڑپ کے، ہم نے بھی یہاں دنیا نیوز کے اس فورم سے ہم نے بھی بڑی کوشش کی اور پاکستان میں باقی لوگوں نے بھی کوشش کی ہے. اس کے بعد ایک دفعہ ہمیں یہ رعایت ملی ہے. بھارت میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں رواں مہینے میں جو جاری مہینہ ہے اس میں تیسری دفعہ کمی کی گئی ہے، تیسری دفعہ کمی ہوئی ہے. اچھا، اب ایل پی جی پہ آ جائیے جی، پھر ذرا تھوڑی اور طرح کی بات کرتے ہیں. اچھا، یہ جو ایل پی جی ہے یہ پاکستان میں آپ نے کہا نا جی 10 روپے فی کلو، یہ کمی ہوئی ہے نا. بھارت میں 23 روپے فی کلو، یعنی ایکچولی بھارت میں 46 روپے پاکستان کی کرنسی کے اعتبار سے فی کلو کی کمی کی گئی ہے. یہ ابھی تازہ ترین ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کمی ہو رہی ہے. اب اس میں جو جادو ہے یا میجک ہے وہ کیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں قیمتیں بڑھنے کا بہت رجحان پیدا ہوا؟ اور اس کے بعد میں ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں جی. بس ٹھیک ہے، یہ ختم کر دیجئے، میں ڈیزل پہ اب بات کر لیتا ہوں. ڈیزل سے جو بجلی پیدا ہوگی اس بجلی پہ پتہ ہے کتنا ٹیکس لگا ہے؟ کتنا؟ 17% جی ایس ٹی اس کے اوپر لگا دیا گیا. یعنی 13% ایک ہے اور یہ ڈیزل سے پیدا ہونے والی بجلی کے اوپر 17%. کس نے دینا ہے جی؟ میں نے دینا ہے، آپ نے دینا ہے نا جی، اور پھر غریبوں نے دینا ہے نا جی، جن کی آمدنی میں 17% کا اضافہ 5 سال میں بھی نہیں ہوگا. انہوں نے 17% سیل ٹیکس اور لگا کے اس کو مہنگا کیا گیا. اب جو میجک کی میں بات کر رہا تھا، جو جادوگری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی کرنے والے ہیں ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ قیمت کا فیصلہ کریں. تیل کمپنیاں مہنگا کرتی ہیں. کوئی فارمولا نہیں ہے؟ پیٹرولیم پرائسنگ فارمولا نہیں ہے کیا؟ مختلف ہے بھارت کے اندر اور ہمارے یہاں مختلف ہے. مثلا یہاں چوری ہوتی ہے، اس کا بل آپ دیتے ہیں. صحیح. یہاں کھمبا ٹوٹ گیا، اس کا بل آپ نے دیا. یہاں صاحب لوگ چلے گئے جا کے کسی 5 سٹار ہوٹل میں، انہوں نے کانفرنس کی، اس کا بل آپ نے دیا. یہاں صاحب لوگوں کی کار کا خرچہ آپ نے دیا. یہاں لائن مین کی تنخواہ بھی آپ نے دے دی. آپ نے تمام نقصانات ان کے پورے کرنے ہیں. پھر ان کو آپ نے کوئی 5 کے قریب ایسے ٹیکسز ہیں جن کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم
تیل اور تلاش کریں گے. وہ تلاش پتہ ہے کہاں کرتے ہیں؟ باہر کوئی تیل نہیں تلاش کیا جا رہا. اور کچھ ممالک ہیں ایسے جن کی وجہ سے پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش نہیں کی جا رہی. وہ ممالک یہاں پہ ڈالر لگاتے ہیں, پیٹرو ڈالر لگاتے ہیں, تاکہ یہاں پہ لوگ ادھر توجہ نہ دیں اور انہی کے ہم خریدار رہیں, انہی کے ہم نوکر رہیں, انہی کے ہم تابعدار رہیں. ہمارے حکمران ان کے در کے اوپر بیٹھ کے جا کے اتنا بڑا کشکول لے کے اور اس میں سے اتنی سی خوراک لے کے واپس آ جائیں. یہ جو بے ضمیری کی خوراک ہے نا جی, طائر لاہوتی جو کھاتا ہے جب کشکول لے کے کسی قوم کا طائر لاہوتی کسی قوم کے پاس جا کے بیٹھتا ہے, وہ ہم خوراک کھا رہے ہیں. اب آخری بات اس پہ جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں وہ سارے پیسے جو پیٹرول کے اور ڈیزل کے اور پیٹرولیم کے اور گیس کے اور پیٹرو پروڈکٹس کے اوپر وہ یہاں کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ پرائسنگ فارمولا باقی جگہ اس کے اوپر گورنمنٹ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے, یہاں پہ مہنگائی کرنے والوں نے, منافع خوروں نے کنٹرول رکھا ہوا ہے. چور بازاری ہے, سرمایہ داری ہے, جاگیرداری ہے اور بالکل صحیح معنوں میں پاکٹ ماری. اور ہمیشہ کی طرح ہم ایک بار پھر اپنی عدالتوں کی طرف دیکھیں گے کہ وہ شاید اس چیز کو دیکھیں, اس کے اوپر نوٹس لیں اور اس کے بعد اس معاملے کو بھی درست کریں. چلیں دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے. بابر صاحب آگے بڑھنا ہے ہمیں, اور ہمیں ذرا بات کرنی ہے وزیر اعظم ہیلتھ اسکیم کے اوپر, کیونکہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم نے پڑھی اضلاع بہت سے ایسے جو زیادہ ڈیزرونگ تھے وہ نیگلیکٹ ہوئے. نہ صرف یہ بلکہ سرکاری شعبہ بھی جو ہے وہ بھی نیگلیکٹ ہوا ہے. اچھا دیکھیے, اس سے پہلے میں تو عدالتوں کی طرف بعد میں دیکھتا ہوں, سب سے پہلے میں لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں جن کا حق مارا جا رہا ہے. لوگ کیوں خاموش ہیں؟ لوگوں تک تو ہم بات پہنچا رہے ہیں, سیاستدانوں تک ہم نہیں دیکھنا چاہتے, اس لیے کہ سیاستدان پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے صرف اپنے مک مکا کے لیے ایک لنڈا بازار مفادات کا انہوں نے کھولا ہوا ہے. بدقسمتی کی بات یہ. اب واپس آ جائیے جو آپ کا سوال ہے پرائم منسٹر, ہیلتھ سکیم ہے, یہ بیسیکلی ایک انشورنس سکیم انہوں نے بنائی تھی. سکیم ٹھیک ہے, اچھا ہے, اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے, ٹیڈی پیسے کا بھی فائدہ ہو پاکستان کے غریبوں کو, ان کے لیے ٹیڈی پیسہ بھی رقم ہے. روپیہ تو بہت بڑی رقم ہے. گاؤں کے اندر 100 روپیہ بہت بڑی مہربانی ہے اگر کسی کو کوئی دے دیتا ہے. دیہڑی نہیں لگتی جن کی, ان سے پوچھیں 100 روپیہ کتنا قیمتی ہوتا ہے. جو سڑکوں پہ سوتے ہیں رات کو شہروں کے اندر مزدوری کے لے کے, ان سے پوچھیں کہ کتنا قیمتی ہوتا ہے. جو ہوا وہ یہ تھا کہ ایک ٹبیکو ہیزرڈ ٹیکس, یعنی تمباکو کا خطرہ ٹیکس, اس کا نام آپ لگا لیں. آپ دیکھیں کیسے کیسے ٹیکس نکلے ہوئے ہیں. یہ ٹیکس, اس میں سے حکومت کو 45 ارب روپے کی آمدنی ہوئی ہے, اور وعدہ یہ کیا گیا تھا یہ ٹیکس لگاتے وقت کہ یہ ٹیکس اس کو ہم ہیلتھ کے شعبے کے اوپر لگائیں گے. اچھا, اب جو ٹیکس فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں ان میں سے ان کو جو ملے پھر 45 ارب میں سے وہ ملے صرف 9 ارب روپے. چلیے جی 9 ارب روپے بھی مل گئے. اب ان کا جو حساب بنتا ہے وہ قوم کو بتانے کے قابل ہے. جو 9 ارب ملے, یہ کہا جا رہا ہے کہ 30 لاکھ لوگ پورے پاکستان کے, ان کو یہ فائدہ ان کو ہوگا, اور یہ سالانہ ہر خاندان کے حصے میں پتہ ہے کتنے پیسے آتے ہیں؟ 3000 روپے. 3000 روپے میں بابا جی کی کھانسی کی دوائی آئے گی, اماں کے زخم کا مرہم آئے گا, چاچی جی کے گوڈوں کے لیے کوئی مالش کرنے والی کوئی ٹیوب ملے گی اس کی, جو بچے سکول میں جاتے ہیں ان کو کھانسی کی دوائی ملے گی, یا جو کمانے والا ہے اس کے سر میں جب درد ہوگا تو وہ ڈسپرین یا ایسپرین جو بھی لے گا وہ لے گا. ایک جرمن انشورنس کمپنی ہے آلیانس, میتھائل اینتھنی ہے اس کے ایکسپرٹ, وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں $2 آمدنی ہے, پاکستان میں کہا جا رہا ہے $2 آمدنی ہے, یہ ان کی ہے جن کی آمدنی ہے, بلکہ پاکستان میں 60% لوگ ہیں جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے پہ, جو انسانی لیول سے بھی نیچے کی زندگی ہے, جن کے پاس باتھ روم نہیں ہے, کھیت میں جاتے ہیں, جن کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, جن کے پاس ڈسپرین نہیں ہے, جن کے پاس سکول نہیں ہے, جن کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو افراد ہیں نا, یہ میڈیکل انشورنس سروس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. ہم سمجھتے ہیں جی کہ فائدہ ہو گیا, ہم یہ کہہ دیتے ہیں. صاحب وہ عام سوال کہ وہ اضلاع جن کو نظر انداز کیا گیا ہے, کیا ان کی کیا بیسس کیا ہے؟ فارمولہ یہ تھا کہ جو غریب ترین اضلاع ہیں, غریب ترین اضلاع کو دیا جائے گا, لیکن دیا ان کو جا رہا ہے جہاں سے لوگ جیتے ہوئے ہیں, سرکار جیتی ہوئی ہے, جہاں ہار کے وہاں نہیں دیا جا رہا. ذرا دکھائیے جی, ایک میں نے آپ کو کہا تھا تھوڑا سا جو غریب ترین اضلاع ہیں وہ ہم قوم کو بتا دیتے ہیں. یہ جہاں اختلافی نوٹ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا جی, اس جگہ پہ لاڑکانہ 55.4% غربت ہے, کراچی میں 55.25% غربت ہے, نیلم جو مظفر آباد سے پیچھے ضلع ہے وہاں 56.8% غربت ہے, جعفر آباد یہ جان جمالی کا ضلع ہے یہاں 58.63% غربت ہے,
راجنپور کے اندر 60.5% غربت ہے، اور اسی طریقے سے نصیر آباد میں 60.57%. پھر آپ آگے آتے جائیں تو شہید بے نظیر آباد یہ ضلع شامل کیا گیا 65.84% ہے. بدین کے اندر 67% ہے. ٹنڈو محمد خان میں 70.43% ہے، اور جو تھٹا ہے اس میں 72.97%. اب شامل کس کو کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو شامل کیا گیا ہے سرگودا. سرگودا میں غربت پتہ ہے کس طرح؟ یہ ان کا اپنا ڈیٹا ہے، 14.7%. سرگودا سے وزیر اعظم جیتے ہیں. پھر کون سا پتہ ہے شامل کیا گیا ہے؟ وزیر منصوبہ بندی، انسداد منصوبہ بندی میں کہتا ہوں، یعنی کہ یہ کرائیٹیریا جی یہ نارووال انہوں نے شامل کیا، اور یہ 20% وہاں پہ غربت ہے. جہاں پہ 97%، 70%، 65% غربت ہے ان کو چھوڑ دیا گیا. اچھا پورا پٹھوار چھوڑ دیا گیا جی. اسلام آباد میں غربت ہے 9%، اس کو شامل کیا گیا. اٹک شامل نہیں کیا گیا، بکر شامل نہیں کیا گیا. وہ تمام اعضاء جن کو کہ شامل کیا جانا چاہیے تھا وہ نیگلیکٹ ہوئے ہیں. پلیز اس پہ غور کیجئے. یہ کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے کہ کون سیٹ وہاں سے جیتا جو آپ کے لوگ ہیں ان کو نواز دیا جائے. بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم تلاش گمشدہ میں تلاش کریں گے محکمہ محنت کو اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو. ہمارے ساتھ رہیے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، ہم دیکھیں گے جو لوح ازل میں لکھا ہے، ہم دیکھیں گے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے اور ہم ڈھونڈیں گے محکمہ محنت کو، ہم ڈھونڈیں گے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو. کہاں ہے؟ ٹوبا ٹیک سنگھ میں وہ مزدور جن میں بچے شامل تھے انہوں نے دھرنا دیا، بیٹیاں شامل تھیں قائد اعظم کی اور میری بہنیں شامل تھیں، انہوں نے دھرنا دیا. بھٹا مزدور شامل تھے جن کے لیے سرکاری ریٹ کا وزیر اعلیٰ پنجاب آپ نے اعلان کیا تھا 9.62 پیسے فی 1000 اینٹ. 1000 اینٹ بنائیں گی تو ان کو کتنا ملے گا؟ 962 روپے. 1000 روپے کر دیں، 1 روپے کا 1 اینٹ کر دیں. بے شک نوٹیفیکیشن آپ نے کیا تھا، ابھی تک اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہوا. سوشل سیکیورٹی کارڈ آپ نے وعدہ کیا تھا وہ آپ نے نہیں دیا، اور EOBI آپ نے وعدہ کیا تھا اس کے کارڈز ان کو دیں گے وہ بھی آپ نے نہیں دیا. بھٹا پہ کام کرنے والی بہو بیٹیوں بہنوں کو سلام، بچوں کو سلام، زنجیروں میں جکڑے ہوئے مزدور کو سلام. اگر یہ جمہوریت اپنی ان بیٹیوں اور محنت کشوں کے لیے، بھٹا مزدوروں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو میری طرف سے اس جمہوریت کو دور سے سلام. پروین ملک، شبیر احمد اور بیگم ساجدہ ہیں جو ان کے لیڈر ہیں بھٹا مزدوروں کے، ان کی جد و جہد کو بھی سلام. اور آپ کی یہ سرخ جد و جہد ضرور رنگ لائے گی. میں حکومت پنجاب سے دستے سوال دراز کر کے ان مزدوروں کا، بھٹا مزدوروں کا، ان کا میں آج حق مانگنا چاہتا ہوں. بالکل، ہم ان کی جد و جہد میں ان کے ساتھ شامل ہیں. بابر صاحب، نہ صرف یہ بلکہ چاروں صوبوں سے ہماری عوام کی آواز بھی آج ہمارے ساتھ شامل ہے، ہمیشہ کی طرح مائی ٹویٹرز ضرور. پہلے میڈم شروع کرتے ہیں ہم. عقیل عباس جسکانی صاحب ہیں، کہتے ہیں سر میرا تعلق بھکر سے ہے، میں آپ کا بڑا مداح ہوں. کبھی لاوارث ڈسٹرکٹ بھکر کا بھی ذکر کر دیں جہاں کوئی سہولت میسر نہیں، بجلی کا وولٹیج بھی 0 ہے. عقیل، اللہ کرے کہ یہاں سے بجلی نہ دینے والوں کے ووٹ بھی 0 نکالیں، پھر عوام نہ بدلا تو تب بھکر والے دلیر لوگ لیں گے. احمد کاشف ملک صاحب ہیں، from NA 144, no water supply in this area. This side is also attached with Okara Kent. Sir, please raise our voice. کاشف ملک، آپ کی آواز ہم نے آگے پہنچا دی ہے. سر میرا تعلق، بلال چودھری کہتے ہیں NA 68 سرگودا جہاں سے وزیر اعظم نے الیکشن لڑا تھا 90,000 کی لیڈ سے کامیاب ہوئے، اور آج وہاں 70% زیادہ علاقے میں لوگ گندا پانی پینے پہ مجبور ہیں. پلیز ہمیں کچھ نہ دو، بس واٹر سپلائی دے دو، خاص کر دیہی علاقوں میں. میرا خیال ہے حکومت آپ کو دے گی واٹر سپلائی، صاف پانی، جب 90% لوگ 90,000 لیڈ کے مقابلے میں اس پانی سے محروم ہو جائیں گے. ابھی تو 70% ہے نا. وزیر اعظم صاحب آپ کی توجہ.
مجاہد 92 کہتے ہیں سر تھوڑی سی بارش سے بعد 18,000 جھنگ روڈ کی یہ حالت ہے. یہ 18,000 تحصیل ہے جی. یہ 2010 میں سیلاب آیا تو یہاں میں گیا تھا, اور اسی تحصیل میں ایک صوفی بزرگ ہیں, ان کا مزار تھا, وہ بھی پانی میں اس وقت بچایا تھا جا کے بڑی محنت کر کے, اور وہ ہیں حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ. اور ڈاکٹر فہیم لیو صاحب ہیں جی, یہ کہتے ہیں سر یہ فلڈ نہیں, بارش کا پانی نظر محلہ لاڑکانہ سٹی میں جمع ہوا ہے, پلیز سی ایم سندھ کو بتا دیں. سی ایم سندھ آپ بند پہ تو گئے کسی جگہ, اس پہ جائیے فوراً, لاڑکانہ بی بی کا شہر ہے اور بی بی کا شہر ڈوبا ہوا ہے. ظفر حسین کہتے ہیں یہ اندرون سندھ کا شہر ٹھل ہے, اس کی ماہوار بجٹ اندازاً 1,80,00,000. بہت بری حالت ہے, ٹھل پہ بھی توجہ دیں چیف منسٹر سندھ. ڈومیلی ڈسٹرکٹ جیلم پٹوار خانے کی انتہائی بوسیدہ عمارت, پٹواری گورنمنٹ کے لیے توجہ طلب. MDSR ہیں, اگر یہ پٹواری بھی ہیں تو تب بھی انہوں نے بالکل ٹھیک نقطہ اٹھایا ہے. پٹواریوں کے خلاف باتیں ہوتی رہتی ہیں, آج ان کا یہ مسئلہ ہے, اس کو حل کرے محکمہ پٹوار یا ریونیو حکومت پنجاب. چلیے ٹھیک بابر صاحب, ہم نے ہماری عوام کی آواز جو ہے وہ بھی پہنچائی, پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. انشاءاللہ کل ناظرین آپ سے ہماری ملاقات ہوگی, دوبارہ یہاں بیٹھیں گے, اہم موضوعات کے ساتھ تجزیے اور تبصرے ہمارے یہاں پر ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہوتی رہے گی. بابر صاحب جاتے جاتے آج ہم نے بھٹا مزدوروں کی بات کی, کچھ ان کے لیے کوئی پیغام آپ کی طرف سے؟ اقبال کا پیغام ہے, اٹھو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو, گرماؤ گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے, کنجش کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو. اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی, اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے, پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. حق را بسجودے صنما را بطوافے, بہتر ہے چراغے حرم و دیر بجھا دو. اور میں ناخوش و بیزار ہوں, میں ناخوش و بیزار ہوں, میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے. میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. تہذیب نبی کارگہ شیشہ گراں ہے, آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو. اور اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو.